अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक जो मैंने कल आपसे अर्ज किया था वो हो चुका है। इमरान अहमद खान नियाजी इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इमरान अहमद खान नियाजी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए पाए जा रहे हैं, और इस भाग दौड़ के अंदर उनकी दौड़ एक अदालत से दूसरी अदालत तक जारी है। लेकिन अब पर्दा गिराने का फैसला कर लिया गया है, और वो पर्दा ये गिरा है कि इमरान अहमद खान नियाजी को वही रिलीफ मिलना बंद हो गए हैं जो रिलीफ उनको पहले कई दर्जनों मरतबा मिल चुके हैं। मतलब कोई 100-150 मरतबा जो रिलीफ उनको मिल चुका है, अब वही रिलीफ देने से वही अदालतें इनकारी हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो है, आज वो इस्लामाबाद के अंदर 2 अदालतों में भागते हुए पाए गए। एक जज हमायूं दिलावर साहब की अदालत थी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, और जो ये मुकदमा सुन रहे थे कि जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने जो तोहफे तोशा खाने से लिए और बेचे, उनकी इनकम उन्होंने अपने रिटर्न के अंदर तो दिखा दी, लेकिन जब अपने असासों को डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने तो वहाँ पे नहीं दिखाई। तो एफबीआर के रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के असासे जो हैं, अगर उनको सामने रखा जाए तो उनमें से कोई एक, मतलब एफबीआर के रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने असासों के गोशवारे, तो उनमें से कोई एक झूठ है। तो अगर झूठ है तो मासूफ इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं, ना तो वो सादक रहे ना अमीन रहे, और 62 और 63A के ज़ेरे तहत ना सिर्फ कि वो अपनी मौजूदा, अगर है पार्लियामेंट की कोई भी नशिस्त जिस पे वो बैठे हैं, उससे नाअहल करार पाते हैं, बल्कि आइंदा भी उनके लिए एक टर्म की यानी कि 5 साल की इलेक्शन लड़ने से पाबंदी होगी, और अगर उनको कैद में जाना है तो 7 साल के लिए उनको अंदर जाना है, 3 साल या 7 साल के लिए। दोनों सूरतों के अंदर जो है वो ये सारा सिलसिला जो है वो हो गया। ये वो हमायूं दिलावर साहब जो हैं वो ये केस सुन रहे थे। इमरान खान साहब जो हैं वो 100 से ज़ायद मरतबा जो है, या 37 मरतबा या 35 मरतबा, बड़ी अनगिनत मरतबा जो है इस केस की समाअत मुख्तलिफ हीलों मुख्तलिफ बहानों से मुलतवी करवा चुके हैं। आप इस मतलब छोटी सी मिसाल के वो जज साहब के सामने खड़े होकर ना, तो जज साहब के मुंह के ऊपर निछ मारते थे, ठीक है। जज साहब कहना थी चल यार बाहर जाके नाक साफ करके आ, तो फौरी तौर पे वो बाहर जाके नाक साफ करके वापस आने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाते थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कहते थे कि उन्होंने हमें अदालत से निकाल दिया। पहले उन्होंने नस्वार नाक चिल्लाया कि, मैं आपको मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, हरकतें इन्होंने इससे भी बदतर की हैं। ये जो लेज किस्म के वकील रखे हुए हैं ना जनाब इमरान अहमद खान नियाजी ने, अब देखिए ना, हामिद खान जैसा शरीफ आदमी, वो जिधर भी हों, पीटीआई में भी हों, रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, हम उनका फिर भी एहतराम से नाम लेते थे। वो इस केस के अंदर वकील थे इमरान खान के, और इमरान खान उसको मना के लाए थे वापस हामिद खान साहब को। हामिद खान साहब ने 2-1 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले इस केस से अपना वकालतनामा वापस ले लिया। मैंने कहा मैंने नहीं वकालत करनी इस तरह के केस की। सारे अहमद खान साहब का एक कैरियर है यार, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनकी स्टैंडिंग है लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर। किस मुंह से जाएंगे यार कि मैं इस तरह की चमलें मारता रहा हूँ। वो ठीक है, इमरान शहीन या शुएब शहीन जो भी है, इस तरह के लोग जो है जो कि छोटे इलाकों से आए होते हैं और बड़ी जल्दी होती है उन्हें तरक्की करने की, और जब कोई इस तरह का फलूक मिलता है तो वो फिर उसके ऊपर लटक जाते हैं, तो वो ठीक है, उनकी समझ आती है। हामिद खान साहब को इस तरह की किसी तरक्की की ज़रूरत नहीं। एनी हाउ, तो जनाब ये अब देखिए ना, बात ये है कि किसी के मुंह के ऊपर निछ मारना या छींक मारना जो है वो वैसे भी बुरी बात है।
تو آپ اگر کسی کے اس طرح کے، اب جج صاحب بھی تو معزز ہی ہوتے ہیں، ان کے منہ کے اوپر کھڑے ہو کے چھینک مارے تو وہ کہیں یار کچھ شرم کر باہر نکل، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل لے کے چلے جائیں، دیکھیں جی انہوں نے عدالت سے باہر نکال دی. اس طرح یہ ایگزیکٹلی کرتے رہے ہیں، اور 20 درجنوں مرتبہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ سماعتیں ملتوی کروائی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ریاست جو ہے وہ 9 مئی کے بعد ماں جیسی، بلکہ ستیلی ماں جیسی بھی نہیں رہی، وہ ہمسائے کی ماں جیسی بھی نہیں رہی. ٹھیک ہے، ریاست جو ہے اس کو اس بات کے اوپر بہت رنج ہے، بہت ہی جسے کہنا چاہیے غصہ چڑھا ہوا ہے کہ جناب یہ اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے، مقتدرہ جو ہے یہ ایک بھی دن میں جیل میں جانے کو تیار نہیں، اور جیل جاتا ہے تو گڈ ٹو سی یو، اور جناب ویلکم، آپ کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی اور تراوٹ ہوئی، یہ کہنے والے لوگ پہنچ جاتے ہیں تو رہندہ نہیں ہے تھے کتے. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں جھگڑا. اور اوپر سے عمران احمد خان نیازی چڑھاتے ہیں ان کو دن رات باتیں کر کر کے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں، محبی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کا ایک کلپ وائرل ہے، اور جب بھی ان سے بات ہوتی ہے یا ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یار اسے چاہیے کہ پہلی فرصت کے اندر نہ جیل چلائے. ٹھیک ہے، 15-20 دن مہینے کے اندر اس کی بیل ہو جانی ہے، 15 دن لگیں گے، یہ بڑے آرام سے اس کی بیل ہو جائے گی، یہ رہا ہو جائے گا. حکومت کیا کرے گی؟ پھر اس کو پکڑ کے اندر ڈال دے گی. اور 2-3 دفعہ پکڑنے کے نتیجے میں جس طرح علی محمد خان کے بارے میں لوگوں کو ہمدردی پیدا ہوئی اور لوگوں نے آواز بلند کی کہ یار بس بھی کرتے آپ اس کو کتنی دفعہ پھڑیں گے، اس طرح اس کے لیے یہ ہمدردی ارن کر لے گا اگر یہ چپ کر کے جیل جا کے بیٹھ جائے تو. لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب تو سمجھتے ہیں کہ آئی ایم لارجر دین لائف، اور ان کے ارد گرد جتنے بھی چاپلوس اور چماٹ لوگ ہیں انہوں نے ان کو یقین دلا دیا کہ یو آر لارجر دین لائف، تو آپ کو تو جیل میں نہیں جانا چاہیے. تو جب یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ ذہن کے اندر ٹھونس دیتے ہیں، اور اوپر سے تسبیح پھیر پھیر کے بتایا جائے کہ خان صاحب آپ کو جو ہے وہ جیل نہیں جانے دوں گی میں، ٹھیک ہے نا، تسبیح پھیر پھیر کے میں نے 2 پھونکے مار دی ہیں، 8 موکل آپ کے اوپر تقرر کر دی ہیں، تو آپ تو جیل نہیں جائیں گے، آپ پڑھیں ان کو. ٹھیک ہے، کیونکہ پویں گا جیل جائے گا تو میں بھی پھر زمان پارک والا کار خالی کراواں گی نا جو تو میرے نال آ دیتا ہے، سمجھا کرو. اصل میں یہ ہے. تو اب جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا انہوں نے ان قوتوں کو جو ہے وہ کر دیا ہے ناراض. تو جب وہ قوتیں ناراض ہو گئیں تو نواز شریف کے خلاف کون سا کیس بنتا تھا؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف جو کیس بنایا گیا جس پہ ان کو نااہل کر کے نکالا گیا وہ کسی انڈیپینڈنٹ کسی سول جج کی عدالت کے اندر لگا دیں جس کے اوپر کوئی مقتدرہ کا کوئی پریشر نہ ہو، وہ پہلی پیشی میں وہ کیس اڑا دے گا. وہ کہے گا کی کیس بنایا چول باری جی. لیکن نہ صرف کہ نواز شریف کو نااہل کیا بلکہ ابھی تک اس کی اپیل بھی نہیں لگنے دی جا رہی، اس کی اپیل کی تاریخ نہیں نکلنے دی جا رہی. مریم نواز شریف کی حد تک بری ہو گئے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی بھائی نواز شریف صاحب اس میں وہ ہے نا پرو کلیم افینڈر ہے نا، ٹھیک ہے، تو اسی کی تاریخ نکلا ہے کہ ہاں بھائی بندہ آیا کہ نہیں واپس، پھڑیا کہ نہیں پولیس نے، ہے نہیں، اس کی تاریخ نہیں لگنے دی جا رہی. یعنی آپ اندازہ کریں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب جو ہے نا ایک مک ہیں، شیر و شکر ہیں، لیکن وہ گناہ ابھی تک معاف نہیں ہوا نواز شریف صاحب کا. صرف جس نے اتنا کہا تھا کہ باجوہ صاحب اتنے پیسے لین ڈے ہو وہ دے دیں گے جب ویلا آئے گا ایڈوانس کر لے کے تسی کی رکھنا ہے پتر دے نام جمع کروانے جی تاکہ وہ منافع کھاندہ رہے. مطلب یہ تو نہیں کہا تھا، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ گستاخی کر دی تھی کہ یار تسی اتنے پیسے منگن ڈے ہو. آج کل بھی ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ جو بھی کیبینہ کی میٹنگ ہوتی ہے اور جو بھی جناب پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں 2 ہی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. اور دوسری بات کا تو اس نے کہا کہ وہ تو کوئی مختلف ہو سکتی ہے، ایک یہی ہوتی ہے کہ حافظ صاحب نے اتنے پیسے منگے نے، 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 ارینج کر کے دینے نے. اب یہ فیڈرل کیبنٹ کے ایک ممبر کی طرف سے بالواسطہ انفارمیشن پہنچی ہے میرے تک، انہوں نے میرے ایک دوست کو بتائی اور اس نے مجھے بتائی. تو میرا مطلب ہے اس طرح کی روک تھام کے اوپر جو پچھلی گستاخی کر کے
اسحاق ڈار صاحب نے جلا وطنی بھگتی ہے. اب اسحاق ڈار صاحب بھی فدوی کے طور پہ ہز فیدفل جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں اپنے فیدفل سبجیکٹ کے طور پہ وہ فوری طور پہ روب عمل آ جاتے ہیں اور وہ ادھر سے جو بھی چیٹا ہے یا ثنا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ثناء ہے اور یہ کوئی نیا نہیں ہے, ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی مقتدرہ کے اندر. اسی لیے یہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی وائبلٹی جو ہے وہ ایروڈ ہوتی جا رہی ہے. محتاط ترین لفظ میں بڑی بات کہہ گیا ہوں. تو خیر جناب, عمران احمد خان نیازی صاحب کو قید کرنے کے لیے سسٹم کو اسی طرح بلڈوز کیا جا رہا ہے جس طرح جناب نواز شریف کو وکٹمائز کرنے کے لیے سسٹم کو بلڈوز کیا گیا تھا. اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج عمران احمد خان نیازی کا وکیل پیش کرنے کا حق, جو کہ آپ سمجھیں کہ ایک شدید قسم کا گھٹیا قسم کا مکر ہی تھا کیس کو پرولونگ کرنے کا, لیکن وہ حق جو ہے وہ جج صاحب نے غصب کر دیا ہے اور ساتھ میں یہ فرما دیا ہے کہ کل تک اگر آپ نے اپنے حتمی دلائل نہ دیے تو پرسوں میں فیصلہ سنا دوں گا. اور 5 کو جج صاحب جا رہے ہیں چھٹی پہ اور کل ہے 3 تاریخ, یعنی کل شام تک انہوں نے ریزرو کر کے 5 تک فیصلہ سنانا ہے. اب یہ فیصلہ جو ہے اپیلٹ کورٹ کے کسی بھی پیرامیٹر کے اوپر کتنا سٹینڈ کرے گا یہ تو ایک سوچنے والی بات ہے, لیکن اس کو رکوانے کے لیے عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ پہلے ہی سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے. سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے تھے یحییٰ آفریدی صاحب, انہوں نے کہا تو پھر آ گیا. تو سردار جی لطیفہ تو یاد, سردار جی ایک دکان پہ کہتے ہیں الماری کتنے دی ہے, انہوں نے کہا سردارہ نہیں بیچنی. سردار جی اگلے دن اپنا دوپٹہ شپٹہ لے کے اس طرح کر کے اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ نقاب اوڑھ کے, تو سردار جی پھر پہنچے کہ الماری کنے دی. انہوں نے کہا سردار تم پھر آ گئے یار, بھیس بدل کے تم نکال بھی کیسے نہیں بیچنی. تو تیسرے دن پھر سردار جی ٹوپی والا مرغا پا کے چلے گئے اور جا کے پھر کہتے بھاجی الماری کنے دی. انہوں نے کہا سردارہ تو پھر آ گئے, تینوں کنی باری سمجھایا ہے. سردار جی نے ٹوپی والا مرغا سر تو لا کے روڈ تے زمین تے ماریا. تو کہنا یار تینوں کیوں پتا لگ جاتا کہ میں سردار نیان سنگھ ہاں. انہوں نے کہا سردار جی الماری نہیں فریجے گئے. اس مقدمے کے اندر جو ہے نا وکیل جو ہیں ان کا نام ہے خواجہ حارث. خواجہ حارث صاحب وہ نابغہ روزگار شخصیت ہے جنہوں نے پہلے نواز شریف کا بیڑا غرق کروایا تھی, تو ہوں خواجہ پھر آ گئی. اس دفعہ یہ عمران خان کا بیڑا غرق کروائے گا. خواجے کی اس ملک کی سیاست کی لکھی ہی خواجے کے ہاتھوں ہے, اور خواجہ حارث صاحب جو ہے انشاءاللہ نااہل کروا کے عمران خان کو جیل کے اندر پہنچا کے گھر واپس جائیں گے. مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ خیر سپریم کورٹ نے کہا کہ خواجہ تو پھر آ گئے, تینوں کل بھی کیا سکے نہیں گئی. تو خیر خواجہ صاحب نے ہچر میچر کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو انڈر پروسیڈ, اب ہم کیسے ایک ایسی اپیل کو انٹرٹین کر لیں جو ایک ایسے فیصلے کے خلاف ہے جو بھی کیا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر پھر مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ خاتون جو تھی وہ ایک مرد کے پاس سے گزری, تو مرد جو تھا اس نے سر کے اوپر جو ایک بہت ساری پنڈ اٹھائی ہوئی تھی چارے کی, اور ایک ہاتھ میں اس نے جو ہے وہ میرا مطلب ہے بالٹی پکڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, پانی دودھ والی نا, اور دوسرے ہاتھ میں اس نے گڑوی پکڑی ہوئی تھی اور وہ بڑے سٹائل سے چلتا ہوا جا رہا تھا. تو خاتون نے کہا کہ مجھے چھیڑو گے؟ اس نے کہا دیکھو میرے دونوں ہاتھوں کے اندر جو ہے مصروف ہے, سر پہ میرے پنڈ ہے, میں تھوڑا جا انجو ہے پنڈ گر جائے گی تو میں تمہیں کیسے چھیڑوں گا. اس نے کہا ایسے تم نے پنڈ نیچے گرانی ہے, بالٹی اور جو گڈوی ہے اس کی سائڈ پہ رکھنی ہے اور مجھے چھیڑنا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی یہ تصور کر لیا کہ جج صاحب نے ہمیں چھیڑنا ہے, نہیں تو نہ تو آپ اس کے خلاف سٹے کر دیں. تو سپریم کورٹ نے سٹے نہیں کیا. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ریلیف نہیں دیا عمران احمد خان نیازی کو, لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ نے اسی کیس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا اور طلب فرما لیا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران احمد خان نیازی صاحب کے, یہ وہی سپریم کورٹ ہے جو گڈ ٹو سی یو کہتی تھی, لیکن وہ ہم خیال جو ہے وہ ان کا ججوں کا بینچ ہوتا تھا, یہ آزاد خیال ججوں کا بینچ ہے. یہ آئین
خیال ججوں کا بینچ ہے، تو یہ آئین کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اگرچہ اس میں ایک ٹرک والے بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ٹرک کہانی سرکار، لیکن دو دوسرے بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں جو آئین پسند، ٹھیک ہے نا۔ تو سپریم کورٹ نے بھی وہ دروازہ بند کر دیا۔ تو بہرحال آخر میں آ کے ویسے بہت اچھا کیس کیا ہے ہمایوں دلاور صاحب نے، بہت کمال کا کیس سنا ہے، اور جس طرح بھی مکر کیے ہیں اتنے سینئر موسٹ لائر، 25 سے 26 لائر کی ٹیم تھی، اس کو اکیلے نے فیس کیا ہے، گالیاں کھائی ہیں، تانے سہے ہیں، شور ہوا ہے، حملہ ہوا ہے اس کے اوپر، سارا کچھ برداشت کیا ہے، لیکن چھٹی جانے کی جلدی کے اندر یہ جو آخر میں ہیسٹ کر گئے ہیں نا ہمایوں دلاور صاحب، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اپیل میں جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ابھی فیصلہ آنا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوا ہے، لیکن آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی 2 عدالتوں میں پہلی مرتبہ عوام کے پرزور فرمائش پہ جناب عمران احمد خان نیازی کی منجی ٹھوکی ہے، ٹھیک ہے، منجی ٹھوکی گئی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں اب مستقبل کے اندر کیا ہوتا ہے، اگلے 2 دن کے اندر فیصلہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔